औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईद गदीर स्पेशल के इस दूसरे प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को ईद अयाम की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और इस स्पेशल प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था वो कल आपने मुलाहिज़ा किया और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत इल्म में इजाफ़ा हुआ हम सब के, और बहुत से ऐसे अमूर जो हम नहीं जानते थे वो भी पता चले। ख़ास तौर पर कल के प्रोग्राम में गदीर से मुतालिक के ये जो वाक़या 18 ज़िलहज को 10 हिजरी को पेश आया, उसकी कितनी अहमियत है और दीन इस्लाम हम तक जो पहुँचा है और जो जो रुकावटें उसमें अभी तक आई हैं, उस हवाले से भी आज बात जारी रहेगी। ईद गदीर से मुतालिक 300 रवायात जैसे कल उलमा कराम से पता चला, और तादाद जो वहाँ पर मौजूद थी सहाबा कराम की 1 लाख से 1,24,000 तक जो सहाबा कराम थे वहाँ पर मौजूद थे, और सब सहाबा कराम ने मुबारकबाद भी दी। और इवन अलग खैमा जो है वो नस्ब किया गया मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के लिए, वहाँ पर मुबारकबाद पेश करने के लिए। और ये दिन दीन के दुश्मनों के लिए मायूसी का भी दिन करार दिया जाता है। तो बहुत सी मालूमात हमें मिली हैं, बताने का मकसद ये है कि जो मालूमात हमें मिलें थोड़ा सा हम उन्हें याद भी रखें, और जब हम नई मालूमात हासिल करें तो फिर उस मालूमात को मिलाकर आगे अपने सफ़र को जारी रखेंगे, तो इंशाअल्लाह हम जो हिदायत की तरफ गामज़न हैं अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी अता फ़रमाएगा। आज के इस प्रोग्राम में भी उलमा कराम का वही पैनल हमारे साथ मौजूद है। जनाब मौलाना सैयद अब्बास आब्दी साहब, मौलाना साहब का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं जनाब मौलाना डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब, मौलाना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फॉर्मेट ये है प्रोग्राम का, कुछ सवालात हैं और उन पर तफसीलन जवाबात लिए जाएंगे, और उसके बाद फिर आपकी जब हम कॉल शामिल करेंगे आप भी आइएगा, जो भी जहन में सवाल होगा आप सवाल ज़रूर पूछिएगा। तो मौलाना साहब, जो आज जिस बात से हम आगाज़ करेंगे, कल जो है बहुत हमने मोतबर आपने जो रवायात हमें बताई हैं और ज़्यादातर शिया कुतुब का भी हवाला दिया गया, तो हमारे अहले सुन्नत भाई जो हैं वो इस हवाले से पूछ सकते हैं कि क्या अहले सुन्नत की बुक्स में भी ईद गदीर से मुतालिक कुछ रवायात या कुछ हमें शवाहिद मिले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अन्बिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले फारूक भाई आपकी खिदमत में, बरादर बुज़ुर्गवार क़िबला डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब की खिदमत में, और हमारे तमाम नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में सलाम व मोहब्बत व अक़ीदत है, और साथ ही साथ मुबारकबादी का हदिया पेश खिदमत है, इसलिए कि ये अज़ीम ईद है जिसे ईदुल्लाहिल अकबर कहा है। और कल हमने बताया कि ये दीगर तमाम ईदों में सबसे मुमताज़ और सबसे बड़ी ईद है, इसलिए कि इसमें ख़ातमियत का ऐलान हुआ, विलायत और इमामत का ऐलान हुआ, दीन मुकम्मल हुआ, नेमतों को अल्लाह ने पाए तकमील तक पहुँचाया, इत्माम की मंजिल दी, और फिर दुश्मनों को मायूस भी किया। गदीर के इस हदीस को, जिसे हदीस गदीर कहा जाता है, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला या फ़अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला हैं। अल्लाह के नबी का ये ऐलान सहाबा किराम के सामने उस वक्त शिया सुन्नी का मसला नहीं था, उस वक्त सहाबा किराम थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगरचे सहाबा किराम के दरमियान मौला अली अलैहिस्सलाम की अज़मत और क़द्र मंजिलत को जानने वाले सहाबा मुमताज़ थे, जिनकी शनाख्त अली के शियों से होती रही, लेकिन दीगर सहाबा किराम को भी कोई अलग कोई मसलक या मज़हब की तरफ रुझान नहीं था। उस वक्त 300 से ज़ायद सहाबा किराम ने रिवायत की है गदीर की, जब ये वापस गए हैं। जाहिर सी बात है, जब आपको रोक लिया जाता है काफ़ी देर के लिए और आप देर घर पहुंचते हैं, तो अपनी बीवी बच्चे भी पूछते हैं कि क्या हो गया, कि आप क्यों लेट आए। अगर यहाँ फ़्लाइट का सिलसिला है तो फ़्लाइट लेट हो जाती है तो बताते हैं कि फ़्लाइट लेट हुई। यहाँ क्या हुआ कि क्या सवारी में कोई कमज़ोरी आ गई थी, कोई तुम्हारा ऊँट या घोड़ा जो है वो बीमार हो गया था, या फिर क्या वजह है। तो हुजूर
کہ وہ ساری حدیث غدیر سنانی پڑتی. چنانچہ اس طرح یہ حدیث مشہور ہوئی، معروف ہوئی، تواتر کے حد تک گئی. 300 سے زائد 370 سے زائد اس کے راوی ہیں جنہوں نے روایت کی. پھر اس کے بعد یہ کہ اہل سنت کا ایک سلسلہ بعد میں جو ارباب اقتدار اور حکومت کے لوگوں کی کوششوں سے چل پڑا، تو علماء اہل سنت باوجود اس کے کہ بہت سارے حقائق کو وہ لکھنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ حکومتوں کا خطرہ تھا. لیکن یہ غدیر کا جو مسئلہ تھا، یا حدیث غدیر ہے، اس کے باوجود کہ اتنی ساری دشمنیاں بنو امیہ کے زمانے میں ہوئیں، پھر بنو عباسیہ نے دشمنیاں کیں، اور ہر صاحب اقتدار نے، حکومت والے نے اہل بیت اطہار سے متعلق ہر فضیلت والی حدیث کو جلا دینے، مٹا دینے اور لوگوں کے ذہنوں سے نکال دینے کی کوششیں کی. اس کے باوجود اہل سنت کے علماء میں سے 300 سے زائد نے اپنی کتابوں میں حدیث غدیر لکھی ہے. اور کم سے کم جو ہماری تحقیق کے اندر کتابوں کی تعداد آئی ہے 168 اہل سنت کی کتابیں ہیں کہ جن کتابوں میں حدیث غدیر نقل ہوئی ہے. اب اگر ہمارے بھائی کی طرح سب کو ہی آپ شیعہ گننے لگ جائیں تو پھر سوچنا پڑے گا کہ باقی پیچھے کیا رہ جائے گا. 168 کتابوں میں حدیث غدیر آئی ہے. 6 معتبر کتابیں ہیں جسے صحاح ستہ کہتے ہیں. 6 میں 4 کے اندر یہ حدیث غدیر آئی ہے. چند نمونے آج ہم پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک کتاب جو اہل سنت کے ہاں بہت صحیح اور معتبر مانی جاتی ہے، صحیح ترمذی ہے، جامع ترمذی. آپ اس کو دیکھیں، یہ جامع ترمذی ہے، اتفاق سے یہ ریاض کی چھپی ہوئی ہے. اور یہ جامع ترمذی جو ہے وہ دوسری صدی کے بزرگ محدث گزرے ہیں امام ترمذی، مطلب 1200 سال پہلے ان کی وفات ہوئی. اندازہ لگے کہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے. غدیر کا مسئلہ انہوں نے اپنی کتاب میں، یہ دار السلام للنشر والتوضیح ریاض کی چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 845 پر آ جائے تو آپ کو مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے باب میں حدیثیں ملیں گی، اس میں حدیث غدیر بھی مل جائے گی. میں نیچے لا رہا ہوں تاکہ حدیث کو آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں اور ہمارے ساتھ پڑھ سکیں. تھوڑا سا فیڈ جو ہے اس کا مسئلہ آ رہا ہے، شروع میں ٹھیک تھا لیکن سگنل کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ کا لائیو نہیں دیکھ پا رہے. اچھا پھر کیا ہو گیا؟ پھر میں دوبارہ اس کو ری سٹارٹ کرتے ہیں. حدیث نمبر ہے 3713. اگر ابھی دکھا سکتے ہوں تو ضرور دکھائیں. جی دیکھیے جاری ہے. جی حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن سلمہ بن، میں اس دوسرے صفحے کی اس طرف آتا ہوں اور پھر مجھے اوپر بھی جانا ہوگا. بن کہیل قال سمعت ابا الطفیل يحدث عن ابی صریحہ او زید بن ارقم شک شعبۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولا. دیکھیے یہ حدیث غدیر ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا. اس کے بعد قال ابو عیسیٰ جو کہ امام ترمذی ہیں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب. یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے. غریب کا مطلب عجیب ہے، یعنی اس کی عبارت جو ہے وہ ہر کسی کے زبان پر اس وقت تک عام نہیں ہوئی یا انہیں چھپایا گیا. بہرحال انہوں نے اس کو لکھا. اس کے علاوہ بھی اور حدیثیں ہیں. میں پھر ایک اور جو صحاح ستہ میں کتاب ہے سنن ابن ماجہ، میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا، اس کو بھی دیکھیں. سنن ابن ماجہ یہ بھی ریاض کی چھپی ہوئی ہے. سنن ابن ماجہ اور
آپ دیکھیں یہ بھی دوسری صدی کے ہی شخصیت ہیں، اور ریاض کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور ہم اس کے ابتدائی مرحلے میں جاتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 19 پر آ جائیں، اور یہ مقدمے ہی میں ایک حدیث انہوں نے لکھی ہے، اور فقال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الستو اولا بالمؤمنین من انفسہم، غدیر کے اس میدان میں صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کیا میں مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا ہوں، اولا بھی تصرف نہیں ہوں؟ قالو، صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا قال الست اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا میں ہر نفس سے اس کی جان سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا ہوں؟ قالو بلا، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تب جا کے فرمایا قال فہذا ولی من انا والا مولا، پس یہ علی جو ہے ولی ہے ہر اس شخص کا جس کا میں مولا ہوں۔ یہاں پر لفظ کو مولا کی جگہ پہ ولی کے طور پر اس روایت میں ہے۔ تو یہاں پر ولی کا معنی کیا ہے؟ پہلے حضور نے بتایا الست اولا، اولا بکل مؤمن من نفسہ ہی، لہذا بجائے اس کے کہ سیدھے سیدھے حق کو مان لے انسان، اسے معنی کے چکر میں پڑھ کر اپنے آپ کو حق سے دور نہیں رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث اسی میں، حدیث نمبر 121، حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو معاویہ حدثنا موسیٰ بن مسلم عن ابن ثابت وهو عبد الرحمن عن سعد بن ابی وقاص قال قدم معاویہ فی بعض حجاتہ، جب حج کے سفر میں سے ایک سفر کے اندر معاویہ جو ہے وہ ان سے ملاقات سعد بن وقاص کی ہوئی، فدخل علیہ سعد بن ابی وقاص معاویہ کی اس میں پہنچے، حضور پہنچے، فذکروا علیًا، لوگوں نے علی کا ذکر کیا، فنال من، اب وہ برا تذکرہ تھا، علی کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا تھا، ظاہر سی بات ہے معاویہ کا بزم ہو اور علی کی برائی نہ ہو تو یہ ممکن نہیں تھا، تو وہ ہوتا تھا۔ فغضب سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص کو غصہ آ گیا، غضبناک ہوئے، وقال، اور فرمایا تقول ھذا لرجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم اس شخص کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو جس کے بارے میں حضور سے میں نے یہ سنا ہے؟ کیا کہ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ وسمعتہ یقول، اور میں نے یہ بھی حضور سے سنا ہے، کیا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر ایک فرق ہے کہ نبوت بعد میں میرے نہیں ہے، نبی نہیں بن سکتے، باقی جو سلسلہ ہے ولایت کا وہ برقرار ہے۔ وسمعتہ یقول، پھر میں نے یہ بھی سنا ہے سرکار دو عالم سے مولا علی علیہ السلام کی شان میں کہ لأعطین الرأیۃ اليوم، وہ جو خیبر کا دن تھا، خیبر کی اس جنگ سے پہلے حضور نے فرمایا میں آج اس کو علم دوں گا، رجلا یحب اللہ ورسولہ، کہ اس مرد کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں سنن ابن ماجہ ہو گئی۔ ایک اور میں کتاب دکھاتا ہوں، ایسے بہت ساری کتابیں، مسند ابی امام احمد بن حنبل، کیونکہ کل ایک کتاب المصنف سے قبلہ نے حدیث پڑھی تھی تو اسے شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، تو اب کس کس کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، اگر ان کو بھی شیعہ کہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی سنی باقی رہ جائے۔ اب آئیے مسند احمد بن حنبل کی اس جلد میں صفحہ نمبر 105، مسند علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ خود مولا علی علیہ السلام نے حدیث غدیر کو لوگوں سے پوچھا، یاد دلایا، کیا تم نہیں تھے غدیر کے میدان میں کہ حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ اس کی انہوں نے نقل کی ہے کہ حدثنا عبداللہ حدثنی ابی حدثنا ابن نمیر حدثنا عبد الملک عن ابی عبد الرحمن الکندی عن زازان بن عمر قال سمعت علیا فی الرحبہ، رحبہ ایک مقام ہے جس کے اوپر فلم بھی بنی ہے کہ مولا علی نے صحابہ کو، ابو زمانے کے تمام جتنے بھی صحابہ تابعین تھے سب کو جمع کر کے یاد دلایا ہے اور خطبے میں پوچھا ہے کہ بتاؤ، تمہیں اللہ کی قسم ہے تم بتاؤ کہ کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ کیا حضور کا یہ اعلان تم نے نہیں سنا تھا؟ مطلب کیوں یاد دلانے کا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم نے اس وقت بھی میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور میری ولایت اور امامت کا اعلان سنا تھا،
اور اب بھی میں تمہارا ولی ہوں, تمہارا امام ہوں, تمہارا خلیفہ ہوں, تو پھر اس کے باوجود تم بیعت توڑتے ہوئے خوف نہیں کیوں کھاتے, کیوں نہیں خوف کھاتے؟ تو یاد دلایا مولا علی علیہ السلام نے. فرماتے ہیں کہ سمعت علیٰ فی الرحبہ, رحبہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر مولا علی نے سب کو جمع کیا تھا. وَهُوَ يَنْشُدُ النَّاسِ, لوگوں کو قسم دلا رہے تھے, قسم دے رہے تھے کہ تم قسم اللہ کی ہے, تمہیں بتاؤ, من شہد رسول اللہ یوم غدیر خم, غدیر خم کے اس دن 18 ذی الحجہ کو جس کسی نے بھی رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور فرماتے رہے, وَهُوَ یقول, کہ فرمایا, ما قال, جو کچھ بھی فرمایا. کون ہے غدیر کے دن جو اعلان حضور نے کیا تھا اس میں جو شریک رہا, کون ہے تم میں سے؟ اٹھ کر بتائے کہ وہ تھا کہ نہیں تھا. فقام 13 رجلا, 13 لوگ وہاں سے اسی محفل سے اٹھے جنہوں نے گواہی دی. کیا؟ فشہدو, سب نے گواہی دی, انہم سمعوا رسول اللہ, ہم نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہ فرمایا, وَهُوَ يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مولا, میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا. اس کے علاوہ احمد بن حنبل میں بہت ساری اور بھی ہیں, لیکن اس غدیر کے اس حدیث میں الیس اللہ اولا بالمؤمنین معنی کو پہلے واضح کیا ہے, اولا بالتصرف کے, پھر اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں, میں صرف یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو تحقیق کرنا چاہتا ہے وہ اپنی ہی کتابوں کی طرف رجوع کرے. حدیث صحیح ہو اور آگے پیچھے کے معنی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بھی مسئلہ حل کیے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر وہ خود قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا. بے شک, بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے عید غدیر اسپیشل. پہلا سوال جو آج کا تھا کہ کیا دیگر بک میں بھی ہے, اہل سنت کی کتابوں میں عید غدیر یا غدیر سے متعلق احادیث کا حوالہ ہے؟ تو جیسے مولانا صاحب نے بہت سی بکس کا حوالہ دیا ہے, کھینچ تان کے یہاں تک چلیں جو بھی ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے عید غدیر یا غدیر کا واقعہ ہوا ہے, زیادہ فوکس یا محور جو ہے ورڈ مولا پہ ہے, تو اس پر بھی بات کی جاتی ہے کہ مولا کا جو مطلب ہے یہ دوست کا مطلب ہے یا ایک کمپینین کا مطلب ہے, مولا کا ورڈ کا یہ اور کیا مطالب ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ایک بریک کا وقت ہے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گا کہ مولا کا حقیقی مطلب کیا ہے.